अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस दाइशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है अफ़गानिस्तान के हालात और सूरत हाल। गुज़िश्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट के पास होने वाले धमाके, होने वाली हलाकतें, आज आए बयानात, जो कुछ बाइडन की जानिब से कहा गया कि नॉट फॉरगिव यू, नॉट फॉरगेट यू, विल हंट यू डाउन टू मेक यू पे। हकीकत क्या है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? फिर DGISPR की ब्रीफिंग जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन, हालात व वाक़यात। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात रहेगी हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी कितनी बेमिसाल रही और जो हुकूमत दावे कर रही है उसको खुद हुकूमत, दूसरी जमातें और एनालिस्ट किस तरह देख रहे हैं, इसकी तरफ जाएंगे। मगर पहले फोकस रखेंगे अफगानिस्तान के मामले के ऊपर। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, उनके सामने सवाल रखेंगे। बहुत सी खबरें आ रही हैं, कुछ अफवाहें भी दरमियान में आ जाती हैं, वो किस तरह पूरी सूरत हाल को देखते हैं, दर हकीकत हो क्या रहा है काबुल और उसके गिरदोनवा में। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यही है कि अमेरिका कन्विंस्ड है इस बात को लेकर कि काबुल धमाकों में दाइश खुरासान चैप्टर इन्वॉल्व है। क्या ये किसी नई गेम डिज़ाइन है जो हमारे सामने आ रही है? देखिए, दाइश पहले भी अफ़गानिस्तान में मौजूद था और उसके ख़िलाफ़ तालिबान लड़े थे और जो उनके ज़ेर कब्ज़ा इलाक़े थे, ख़ुसूसन निंगरहार में या कुनड़ में, वो तालिबान ने उनसे खाली करवाए थे और उसमें किसी हद तक उनको उस वक़्त अमेरिका की बैकिंग भी हासिल थी। लेकिन दाइश अफ़गानिस्तान से एलिमिनेट नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में भी उनके लोग मौजूद हैं। फिर गुज़िश्ता जो 2.5 साल के दौरान काबुल में जो धमाके होते रहे, तो उसमें तालिबान ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की थी, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका के साथ जो मुआहिदा किया था उसमें रिडक्शन ऑफ वायलेंस का शक भी शामिल था और उसमें ये भी था कि काबुल यानी दारुल खिलाफे में वो इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। तो अगरचे अफ़गान हुकूमत उन धमाकों के लिए भी तालिबान को इल्ज़ाम देती रही, लेकिन उनमें से कुछ की ज़िम्मेदारी ख़ुद दाइश ने कबूल की और तालिबान का ये कहना होता था कि ये हमले दाइश कर रहे हैं। तो दाइश का वजूद है अफ़गानिस्तान में अभी भी और उसकी कैपेसिटी भी है और काबुल के अंदर भी उसकी प्रेजेंस तालिबान के वहाँ आने से पहले खातिर ख़्वाह थी। और इन हमलों के बारे में तो पहले से अमेरिका और उसकी इंटेलिजेंस ने ख़बरदार भी किया था। तो अब तो मामला उलट हो गया है, क्योंकि पहले अफ़गानिस्तान के शहरों को या वहाँ पे स्टेबिलिटी रखना और अमन व अमान को बरकरार रखना वो अफ़गान हुकूमत और अमेरिका की ज़िम्मेदारी थी और तालिबान वहाँ धमाके करते थे, टारगेट किलिंग करते थे, क्योंकि हालत जंग में थे। अब अफ़गानिस्तान के शहरों को काबू में रखना और स्टेबल रखना वो तालिबान की ज़िम्मेदारी हो गई है। तो ज़ाहिर है कि तालिबान ने तो नहीं किए हैं, अपनी हुकूमत में कोई धमाके नहीं करता, तो ऑब्वियसली उंगली जो है वो दाइश की तरफ उठती है और अफ़गान इस्लामिक प्रेस और इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दाइश ने खुद उसकी जिम्मेदारी कबूल भी की है। ठीक है साफ़ी साहब, इससे पहले कि इसी पे आगे बढ़े, पहले अमेरिका के किरदार की तरफ थोड़ा सा तहकीकात ना हुई, लेकिन दाइश ने कबूल किया। बाद में दाइश की जिम्मेदारी कबूल करने से पहले ही अमेरिका का उसको लेकर ऐलान कर देना और जो बाइडन की स्टेटमेंट भी हमने चलाई जिसमें वो कह रहे हैं नॉट फॉरगिव और फॉरगेट यू, मेक यू पे एंड हंट यू डाउन। क्या ये एक ऐसा कहें कि साजिशी थ्योरी है जिस पर हर जगह बात हुई कि कोई और प्लान तो नहीं है फॉर फ्यूचर अमेरिका का यहाँ खत्ते में, अफगानिस्तान के अंदर? नहीं, ये देखें, शुरू में तो जब दाइश यहाँ पे सामने आई तो उस वक़्त हामिद करज़ई जैसे लोग भी ये कहते रहे कि दाइश को सपोर्ट मिल रही है अमेरिकन की तरफ से, और उस वक़्त एक थ्योरी ये भी थी कि तालिबान को कमज़ोर करने के लिए उसके मुकाबले में ये क़ुव्वत कड़ी की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग दाइश में, ज़ाहिरी बात है कि वो आसमान से आके तो नहीं गए, तो या TTA की सपों से टूट के दाइश में गए या TTP की सपों से टूट के उधर गए। तो शुरू में तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी थी और उसके लिए आर्गूमेंट्स भी दिए जा रहे थे, लेकिन बाद में जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक़ है तो तालिबान भी इस चीज़ को समझ रहे थे। एक तो चूँकि दाइश ने ये कहा था कि अब मुल्ला उमर जो कि इनके अमीरुल मोमिनीन थे वो तो दुनिया में नहीं रहे और हमारे अमीरुल मोमिनीन ज़िंदा है, तो इसलिए वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान का जो एजेंडा था
وہ ایک تو افغانستان تک محدود تھا اور وہ کسی عالمی ایجنڈے کو پرسو نہیں کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے جب اس خطرے کو محسوس کیا تو پہلے بھی امریکہ نے نہیں بلکہ افغان طالبان نے ہی ان کی قوت کو توڑا تھا۔ اور ابھی جو بائیڈن کتنی بھی دھمکیاں دے دیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں سے داعش کو ایلیمینیٹ کرے۔ آگے اگر داعش کے خلاف کارروائیاں ہوں گی تو وہ میرے خیال میں طالبان ہی کریں گے۔ باقی ایک انٹرنیشنل اور ریجنل گیم کا مرکز تو افغانستان رہا ہے، اور ماضی میں بھی گلوبل پاورز نے وہاں مختلف قوتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا ہے، اور اب بھی اگر چین اور امریکہ کی پراکسی وار کا میدان بھی افغانستان بنے گا، پاکستان اور انڈیا کے پراکسی وار کا میدان بھی افغانستان ماضی میں بھی بنا رہا اور شاید مستقبل میں بھی یہ کوشش ہوتی رہے گی، تو اس میں پھر جس کو جو بھی گروہ یا جو بھی دھڑا میسر آ جاتا ہے جو ان کے اس وقت کے مقاصد سے میچ کرتا ہے تو وہ اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، ابھی جو ہمیں صورتحال نظر آئی، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی طالبان ہی ان کے ساتھ نمٹیں گے، افغان حکومت ہو، افغان فوج ہو، وار لارڈز ہوں، شمالی اتحاد ہو، طالبان کے آگے سب کمزور ہی ثابت ہوئے، مزاحمت نہیں کر سکے، کیا داعش افغان طالبان سے بھڑ سکتی ہے؟ مزاحمت کر پائے گی؟ کرے گی تو کیسے؟ کون اس کو آخر سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ تو سب جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو اس سے پہلے افغانستان جو تھا وہ ایک گرم تندور تھا جس میں ہر کوئی آ کے اپنی اپنی روٹی لگا رہا تھا۔ مثلا اگر آپ نیٹو کے تحت دیکھیں تو نیٹو میں صرف امریکی تو نہیں تھے، اس میں برطانیہ تھا، جرمنی، فرانس، اور پھر گراؤنڈ پہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوا ہے کہ ان کی لائن مختلف ہوتی تھی، یا مثلا ترکی بھی نیٹو کے حصے کے طور پر وہاں پہ تھا، لیکن ترکی کے فوجی جنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا اور وہ شمال کو پریفر کر رہے تھے اپنی ڈپلائمنٹ کے لیے، کیونکہ سنٹرل ایشین اکثر ممالک ترک ہیں تو ترکی سے ان کا اپنا وہ ایک ایجنڈا تھا۔ تو یہ چیزیں اب اس کے بعد جو ہیں، ایک تو میرے خیال میں کہ اس لیول کے پلیئرز افغانستان میں نہیں رہیں گے، نیٹو وغیرہ تو اکثریت ان کی نکل گئی، لیکن جو پراکسی کے طور پر استعمال کرنے کا معاملہ ہے، اب ایک تو وہ ممالک ہوں گے کہ اگر ان کے کنسرنز کو طالبان ایڈریس کرتے ہیں، مثلا اس وقت چین کا کنسرن ETIM کے حوالے سے ہے، پاکستان کا کنسرن TTP کے حوالے سے اور بلوچ ملیٹنٹ کے حوالے سے ہے، اسی طرح ایران کا کنسرن وہاں کی ہزارہ اور شیعہ کمیونٹی کے حوالے سے ہے، روس اور باقی سنٹرل ایشین اسٹیٹ کا جو کنسرن ہے وہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور ڈرگس کے حوالے سے ہیں۔ تو اگر تو ان کنسرنز کو طالبان کی حکومت ایڈریس کرتی ہے تو پھر یہ ممالک ظاہری بات ہے ریجنل ممالک ہیں، وہ وہاں پہ اسٹیبلٹی چاہیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ماضی میں پھر جس ممالک کے لیے افغانستان سے خطرہ جس ملک کے لیے بنتا ہے تو وہ طالبان مخالف قوتوں کا وہ داعش ہو یا پھر کوئی اور ہو، ان کو سپورٹ ملے گا۔ پھر اسی طرح صافی صاحب داعش کو لے کر کیا کوئی ایسے شواہد کہیں ہیں کہ کون لاجسٹک اور فائنینشیل سپورٹ دے رہا ہے؟ کوئی مضبوط ہے یا یہ صرف ایک پراکسی ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس سے پہلے تو افغانستان ایک شہر ناپرسان تھا جس میں اسلحے کی بہتات تھی، جس میں درجنوں عالمی اور ریجنل پلیئرز تھے، اور پھر افغان حکومت کے اندر بھی کوئی یونٹی نہیں تھی اور اس میں مختلف کردار مختلف رول ادا کرتے رہے۔ مثلا اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عمر زاخیلوال وہ اشرف غنی کے کلیگ بھی رہے، حامد کرزئی حکومت میں وہ فائنانس منسٹر تھے، باقی جگہوں پہ، اور پھر اشرف غنی کے یہاں پہ سفیر بھی رہے پاکستان میں، لیکن کچھ عرصہ پہلے ان کو طالبان کے نام پہ تھریٹ ملنے لگی اور پاکستان سے وہ کالے کی جاتی تھی، لیکن چونکہ وہ وہاں سسٹم میں رہے تھے، ان کے اپنے تعلقات بھی تھے، تو پتہ چلا کہ بھائی انڈیس ہی نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ سارا جو پلان ان کے خلاف بنا تھا تو اس کو سامنے رکھ دیا، تو اس میں انڈیا کی اپنی لابی تھی، ایران کی اپنی لابی تھی، پاکستان کی اپنی لابی تھی، روس کی اپنی تھی، امریکہ خود وہاں پہ موجود تھا۔
تو وہ اس میں تو اسلحہ بھی بہت تھا، پیسہ بھی بہت تھا، تو اس میں کبھی ایک کو مل جاتا تھا، کبھی دوسرے کو مل جاتا تھا. اب سچویشن تبدیل ہو گئی ہے. سر اسی سچویشن جو تبدیل ہوئی ہے اس پہ سوال جو آج DGISPR نے بڑی تفصیلی بریفنگ دی افغانستان میں بھارت کے منفی کردار، پھر وہاں کی افغان قیادت، فوج اور عوام کے ذہنوں کو جو وہ کہہ رہے ہیں زہر آلود کیا گیا. کیا طالبان کے آنے کے بعد آپ جس سچویشن تبدیلی کی بات کریں، افغانستان میں بھارتی چیپٹر کلوز ہو گیا؟ آپ فورسی کر رہے ہیں کہ اب کل کے واقعات کو بھی سامنے رکھے، کیا حالات طالبان کنٹرول کر پائیں گے، نارملائز ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر تو طالبان اس میں کامیاب ہو گئے کہ وہ حقیقی معنوں میں انکلوسیو گورنمنٹ بنا دے اور وہ تاجک، ازبک، ہزارہ، ایمک، ترکمن ان سب کو اپنی حکومت میں ایکوموڈیٹ کر لیں اور ایک ایسی حکومت بن جائے کہ جس کو سب اپنا ریپریزنٹیٹیو سمجھیں، تو اس صورت میں تو پھر انڈیا جیسے پلیئرز کے لیے اپنی جگہ بنانا بڑا مشکل ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس نے کسی بھی فریق کو ناراض کر دیا اور وہ جنگ پہ مجبور ہوا یا اس نے جنگ کا رستہ اپنایا، تو پھر انڈیا جیسی طاقتیں لامحالہ پھر ان قوت ان کی مدد کے لیے آئیں گی. جس طرح طالبان کی پچھلی حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت کا نادرن الائنس تھا، تو ان کو انڈیا کی طرف سے بھی سپورٹ ملتا رہا، ان کو روس کی طرف سے، تاجکستان کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی سپورٹ ملتا رہا. اب کے بار کچھ حوالوں سے معاملہ مختلف ہے. مثلا ایران کے سارے کنسرن طالبان نے دور کیے ہیں اور گزشتہ سالوں میں ایران نے بہت سپورٹ بھی کیا ہے طالبان کو اور ان کی قربت رہی ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو طالبان نے سب سے آخر میں جن صوبوں میں گئے تو وہ ہزارہ کمیونٹی کے صوبے تھے، اور اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو ایران افغان طالبان کے مخالفین کو سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر کل ہزارہ کمیونٹی کو طالبان اپنی صفوں سے باہر نکال دے یا ان کے ساتھ ماضی والا رویہ اپنا لے، تو پھر نیچرلی ایران پھر ان کے مخالفین کو سپورٹ کرے گا. تو یہ سب ممالک کے ایک تو انٹرسٹ کا گیم ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر طالبان تمام کریکٹرز کو ساتھ رکھتے ہیں تو پھر انڈیا جیسے ملکوں کو سپیس نہیں ملے گا. تو صافی صاحب گفتگو یہاں کنکلوڈ ہوئی کہ اگر ایک انکلوسیو سیاسی حکومت بنے گی تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں. ابھی پاکستان نے جو افغانستان سے آنے والوں کے لیے ٹرانزٹ ویزے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے، آپ اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پاکستان پہ زیادہ اثرات جو مرتب ہوں گے وہ 3 حوالوں سے ہوں گے. ایک تو یہ کہ طالبان انکلوسیو حکومت بناتے ہیں اور وہاں پہ امن اور استحکام لاتے ہیں یا نہیں. اگر وہ لانے میں کامیاب ہو گئے طالبان تو اس کے پاکستان پہ مثبت اثرات بھی پڑیں گے، اور پاکستان کو جو مغرب کی طرف سے اسکیپ گوٹ بنایا جائے گا یا اس کی کوشش کی جائے گی تو اس حوالے سے بھی پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر افغانستان جنگ کی طرف جاتا ہے تو پھر پاکستان کو نقصان بھی ہوگا، اس کا پاکستان میں فال آؤٹ بھی ہوگا، اور مغرب کو بھی افغانستان یاد رہے گا اور وہ اپنے زخموں کو چاٹتی ہوئے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کریں گے. یہ جو لوگ ہیں یہ صرف ایک حوالے سے امریکن کو سرپرائز ملا ہے. اس سے پہلے جو انڈرسٹینڈنگ طالبان اور امریکہ کی تھی تو کابل کے فال تک طالبان نے اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پیش رفت کیا. مثلاً پچھلے پورے سال میں امریکن نے ایک گولی طالبان کے خلاف نہیں چلائی، طالبان نے ان کے خلاف نہیں چلائی. پھر امریکن کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جولائی تک وہ صوبائی ہیڈ کوارٹر قبضہ نہیں کریں گے، تو ضلع کے ضلع ان کی جولی میں گرتے رہے لیکن انہوں نے کسی صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ نہیں کیا. ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ 6 مہینے تک کابل پہ طالبان قبضہ نہیں کریں گے. تو اس لیے امریکی بھی مطمئن تھے اور اشرف غنی بھی مطمئن تھے. امریکیوں کا خیال تھا کہ ان 6 مہینوں میں اپنی وہ یہ ایویکویشن بھی کر لیں گے اور ساتھ اپنی فیز 7 کے لیے کوئی سیٹ اپ بھی بنا دیں گے. اس لیے اشرف غنی بھی مطمئن تھا. اب جب طالبان کابل کے دروازے پہ آ گئے تو طالبان امریکہ کے سامنے یہ عذر پیش کرتے رہے کہ ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، ہم نے تو جنگ نہیں کی ہے. اشرف غنی خود ہی نکل گئے وہاں سے. جب اشرف غنی نکل گئے اور وہ امریکن کے لیے ایک سبکی بھی ہوئی اور وہ سرپرائز بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ان کا 31 اگست کا ڈیٹ قریب آ رہا ہے
اور ایئر لفٹنگ ممکن نہیں ہے. اپنے امریکن کو تو انہوں نے نکال دیا, لیکن یہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ بطور انٹرپریٹر کام کیا تھا یا ڈوئل سٹیزن ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ امیجیٹلی ان کو ویزا دے پاکستان لایا جائے, تو وہ ویزے پہ پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب, تفصیلاً پھر کس دن اس پر بات کریں گے. مگر صافی صاحب یہ کہ اگر افغانستان میں سیاسی استحکام آ جاتا ہے تو وہ خطے کے بھی حق میں ہے اور دنیا کے بھی, لیکن اگر یہ سیاسی استحکام یعنی انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنتی تو مسائل خطے کو درپیش رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ عوام کتنی خوش اور خوشحال ہوئی ہے گزشتہ 3 سال میں. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس حصے میں بات کریں گے حکومت کی 3 سالہ کارکردگی. وزیر اعظم نے کامیابی کے اشارے دیے ہیں اور اشاریے بھی سامنے رکھ دیے ہیں. جو مہمان میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان تحریک انصاف حکومت کی نمائندگی سینیٹر ڈاکٹر زرقاء تیمور صاحبہ کر رہی ہیں. اینالسٹ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اکنامک ڈیٹا پر کام کرتے ہیں. ان سے آغاز کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان 3 سال کو اور جو حکومت کے دعوے ہیں کیسے پرکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہر حکومت اپنی شاندار کارکردگی کا دعویٰ کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ آئے تھے تو حکومت دیوالیہ تھی, کچھ خزانے میں نہیں تھا, ہم بہتری کی جانب چل پڑے ہیں. اور ہر اپوزیشن میں وہی کچھ کرتی ہے جو اب کی بار ہو رہا ہے. آپ کا اکنامک ڈیٹا, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ سمت درست ہے, سمت درست نہیں ہے, کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے جو بھی ایجنڈا تھا یا نہیں؟ عائشہ صاحبہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. یہ جاننے کے لیے آپ کو سیریسلی کوئی معیشت دان نہیں چاہیے. جو بھی پاکستانی بازار میں چینی خریدنے جاتا ہے, جو آٹا خریدنے جاتا ہے, جو مہینے کے بعد اپنا بجلی کا بل دیتا ہے, آپ کے سامنے آپ کا کیمرہ مین کھڑا ہے, آپ کا پروڈیوسر ہے پروگرام میں, وہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں. ان کو میں یہاں بیٹھ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی معیشت بہت اچھی جا رہی ہے یا آپ کی معیشت بہت بری جا رہی ہے. وہ سب جانتے ہیں. تو سیریسلی یہ سوال کا جو ہے, اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہر پاکستانی جانتا ہے. جو 3 سال پہلے 35 روپے کا کلو آٹا لے رہا تھا, آج وہ 70-75 روپے کا آٹا لے رہا ہے. تقریباً اوسطاً ہر پاکستانی بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت کوئی 125 کلو گرام آٹا سالانہ کھاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا دیجیے کہ 3 سال پہلے 22 کروڑ پاکستانی مل کے پورے کے پوری جو اپنے آٹے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 1000 ارب میں خرید لیا کرتے تھے. آج ان کو 2000 ارب دینا پڑ رہا ہے. چینی جو شخص لینے جاتا ہے وہ آج سے 3 سال پہلے 55 روپے کی کلو لے رہا تھا, آج وہ 100 روپے کی کلو لے رہا ہے. بجلی کا بل آپ اپنے گھر کا نکال کے دیکھ لیجئے, اسٹوڈیو کا دیکھ لیجئے. میرے گھر جو 3 سال پہلے بل آتا تھا اس میں مجھے بجلی ملتی تھی 9 روپے یا 10 روپے کا فی یونٹ. آج جو میرے گھر پچھلے ہفتے بل آیا ہے اس میں 22 روپے 23 روپے پچھلے کچھ مہینوں سے پر یونٹ کا بل آ رہا ہے. تو ہر پاکستانی جانتا ہے کہ چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, اس کی آمدن گر گئی ہے, تو ایک 2 دھاری تلوار چل گئی. اب پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیے, آپ نے وزیر اعظم صاحب کاروں کی بھی بات کر رہے تھے. عائشہ صاحبہ, آپ اگر غور کریں کہ 22 کروڑ پاکستانی ہیں اس ملک کے اندر اور پورے ملک میں ٹوٹل 2 کروڑ کاریں ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کئیوں کے گھر میں 1 سے زائد کار کھڑی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 95% پاکستان 95% آف پاکستان پاپولیشن اس کا کاریں خریدنے سے یا بیچنے سے یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ان 5% یا 4% آبادی کی بات کر رہی ہیں, معافی چاہتا ہوں, جو کاریں خریدتے ہیں, جو کاریں بیچتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ان کا تو بھلا ہو رہا ہے. لیکن جو 95% سارا دن اور رات آٹے اور چینی اور بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں پڑے رہتے ہیں, ان کا بھلا نہیں ہو رہا. ٹھیک, میں جو ڈاکٹر صاحب نے بڑا کھول کے اس کو رکھا کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر اسیس کر رہا ہے کہ کیا اس کا لائف سٹائل بہتر ہوا ہے, کیا اس کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں. ڈاکٹر زرقاء کی طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر عفنان, جو ہم نے وزیر اعظم صاحب کی بھی گفتگو سنوائی, میں اب حکومت کے اینگل سے اس کو سوال کو رکھوں گی. وہ جو جن انڈیکیٹرز پر کامیابی کی بات کر رہے ہیں, ترسیلات زر کو لے لیں, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو لے لیا جائے, یا ریمیٹنسز کی بات کر لی جائے, یا پھر یہ کہ گاڑیوں کی فروخت بہت زیادہ ہو رہی ہے, یا ریئل اسٹیٹ میں بہت جاب اپرچونٹیز نکل رہی ہیں, سیمنٹ بہت فروخت ہو رہا ہے,
ان تمام شعبوں کو دیکھ کے تو حکومت یہ بتا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی نا تجربہ کار حکومت نے آپ جیسے تجربہ کار لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. 3 سال کی ان کی کارکردگی کہتی ہے کہ آپ تو سب کچھ ڈبو کے چلے گئے تھے, وہ تو اٹھا کر سب کچھ اوپر لے کر آگے بڑھ گئے کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو یہ سارے کے سارے اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے اوپر میں ایک ایک کر کے آ جاتا ہوں, لیکن ایک میں بنیادی بات بتا دوں آپ کو جو تاکہ عوام کو سمجھ میں آ جائے کہ معاملہ کیا ہے. اگر کوئی کام اچھا ہم کر رہے تھے, ہمارے دور میں ہو رہا تھا, تو وہ مصنوعی تھا. جو وہی کام اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ اچھا وہ ٹھیک ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. یہ اس کو پھر یہ نمبر فجنگ کرتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, کہانیاں بناتے ہیں, لیکن ایکچوئل ان ریالٹی یہی ہے. کار سیلز ہمارے دور میں زیادہ تھیں. انہوں نے پچھلے 2018 اور 17 کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں, ان کو پتہ چلے گا یہ ادھر سفید جھوٹ بول رہے ہیں. فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے دور میں $24 بلین کے تھے, اب $27 بلین کے یہ کہہ رہے ہیں. تو اچھی بات ہے, ملک کے ریزروز بڑھنے چاہیے, لیکن یہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے, اور فاروق سلیم صاحب اس پہ روشنی بھی ڈال دیں گے, یہ سارا انہوں نے قرضہ لے کے ہی بڑھایا ہے. کوئی اس کے اندر ان کی اپنی مہارت نہیں ہے. پھر ٹیکس کلیکشن کی انہوں نے بات کی, عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا تھا ہم 8,000 ارب روپے پہ ٹیکس کلیکشن لے جائیں گے, کیونکہ ایمانداروں کی, فرشتوں کی جو ہے حکومت آئے گی تو پھر ہر بندہ زیادہ ٹیکس دے گا, تو وہ 4,000 پہ جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے سیدھا 8,000 پہ لے کے جا کے بریک ماریں گے. ہمیں ملا تھا 2,000 ارب روپے کے اوپر ٹیکس کلیکشن, ہم نے 5 سال میں اس کو کیا 4,000 ارب روپے, ہم نے اس کو ڈبل کیا. ان کو ملا تھا 4,000 پہ, انہوں نے 3 سال میں 4,700 ارب کیا. اگر آپ اس کو ڈالر ٹرمز میں کریں گے تو وہ کم ہوگی, ہے ٹیکس کلیکشن بڑی نہیں ہے ہماری. تو یہ اس کے بعد پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات آتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر اس ملک میں اتنا رونا ہوا ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کسی چیز کے اوپر آج تک اتنا, نہ کبھی آٹے پہ اتنا رونا ہوا ہے, نہ چینی پہ ہوا ہے, نہ گھی پہ ہوا ہے, نہ جو مرغیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یا گوشت کی قیمت بڑھ گئی ہے, بڑے گوشت کی, اور اس پہ کسی پہ رونا نہیں ہوا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ روتے رہے ہیں سارے دور. ابھی رادا باقر صاحب نے یہ کہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت تیزی سے بڑا ہو رہا ہے دوبارہ سے, اور جو اب فگرز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کافی زیادہ تیزی سے گرو کرے گا. اس کے اوپر رضا باقر صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر, انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی اکانومی چل رہی ہے, کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا دیکھیں, پی ٹی آئی کی بنیادی بات عوام کو سمجھنی چاہیے. یہ ایک جھوٹے مکار عیار لوگوں کی کیا کہتے ہیں حکومت ہے, جو بیسکلی مارکیٹنگ کرتے ہیں. دے آر ویری گڈ مارکیٹرز. چاہے آپ کسی کو بھی پکڑ لیں, مارکیٹنگ ان کو آتی ہے کہ یہ جھوٹ کس طرح جھوٹ کو بیچنا ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں, اگر میں آپ کو یہ پوچھوں کہ 3 سال میں تھوڑا سا دل بڑا کیجئے گا, سیاستدان ہیں, آپ لوگوں کے دل بھی بڑے ہونے چاہیے, پیچھے فالوورز کے بھی ہو جاتے ہیں, کہ کوئی ایک کامیابی چوز کریے. بہت سی باتوں میں آپ کو فالو کرتے ہیں, بہت سی باتوں میں کنٹینیوٹی دکھتی ہے. یہ فرمائیے گا کوئی ایک کامیابی جو آپ کو لگتی ہو کہ یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے 3 سال کی. میرا خیال ہے یہ جو اسلام آباد میں وہ انہوں نے شروع کیا تھا کہ یہ پلاسٹک کے بیگ جو ہیں اب نہیں ہوں گے, وہ میرا خیال ہے ان کی جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری تھی وہ اچھا اقدام تھا, لیکن وہ مجھے لگتا ہے وہ بھی اب واپس ہو گیا ہے. دوبارہ سے پلاسٹک بیگ. اب میں ڈاکٹر زرکا کی طرف جاؤں گی. ہوا کچھ عرصہ ہوا ہے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں, اس کے بعد ڈاکٹر زرکا کے پاس آپ چلی جائیے گا. کرپشن کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی, سارا دن صبح شام کرپشن کا رونا ہوا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے. ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت زیادہ کرپٹ ہے, اور بہت زیادہ کرپٹ ہے پچھلی حکومتوں کے مقابلے. یہی فگرز آئے. ذرا سنوائیے گا وزیر اعظم عمران خان پنجاب حکومت کی کارکردگی پر جو کہہ رہی ہیں, پھر میں ڈاکٹر زرکا کے پاس جاتی ہوں. میں جب بھی ادھر آتا ہوں لاہور میں اور آپ کی پریزنٹیشنز لیتا ہوں, تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اتنی آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے وہ کام کیے جو کہ پنجاب میں کیا پاکستان میں اور کوئی صوبہ نہیں کر رہا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی پنجاب تباہ ہو گیا, بربادی آ گئی. پچھلی جو حکومت تھی وہ اتنا سا کام کرتی تھی, اتنی پروجیکشن تھی. آپ اتنا کام کرتے ہیں, آپ کی اتنی سی پروجیکشن ہے. ابھی ویسے ڈاکٹر عفنان یہ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹنگ میں بہت اچھے ہیں, لیکن وزیر اعظم کی رائے پنجاب میں بزدار صاحب کی کارکردگی کو لے کر اور ہے. ڈاکٹر صاحبہ 3 سال کی کامیابی اسلام آباد میں تو بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کی گئی ہے. پنجاب میں آپ کہتے ہیں آپ اچھے کاموں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, تشہیر نہیں کرتے. یہ اتنا فرق کیوں ہے, حالانکہ آپ کے جو اپوننٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹنگ میں آپ لوگ بہت زبردست ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ, آپ نے بڑے زبردست باتیں کی. فاروق سلیم صاحب کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی, ان کی باتیں میں ہمیشہ بڑے شوق سے فالو کرتی ہوں. اور عفنان صاحب کو تو ظاہر ہے سب کچھ کالا ہی نظر آئے گا. بہرحال دیکھیے, بات سنیں, سب کی باتیں سننی چاہیے اور سب کی باتوں میں منطق سیکھنے کی کوئی, کیونکہ آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, اٹس ویری نائس ٹو ہیئر ہم.
اور ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ ہوتا ہے، اور یہی کسی بھی ڈبیٹ کے بیچ میں ہر ایک کا اپنا اپنا، آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں آپ ایک دوسرے کو، اور آپ ڈفرینس آف اوپینین کو بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. سو اکانومی تو ایسی چیز ہے، اور نمبرز ایسے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کا کچھ بھی دکھا کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ نمبر فجنگ ہو یا نہ ہو، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آج بھی میں اخبار کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، انہوں نے جو پازیٹیو چیزیں بتانی تھی وہ انہوں نے پرسنٹیجز میں بتائیں، اور جو انہوں نے نیگیٹو بتانی تھی وہ انہوں نے نمبرز میں بتائیں. تو یہ تو چلتا رہتا ہے، اور یہ اکانومسٹ سب جانتے ہیں کہ کیسے نمبر فجنگ ہوتی ہے. حفیظ پاشا صاحب، عائشہ غوث پاشا کے جو ہسبینڈ تھے، جن کو بہت بڑا اکانومسٹ مانتی ہے نون لیگ، اور انہوں نے نون لیگ کی حکومت کے بارے میں ہی کہا تھا کہ یہ سب نمبرز فج ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے. تو یہ نمبر فجنگ جو ہے یہ اکانومسٹ کے لیے ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور ہم میرے جیسے لوگ، آپ کو تو شاید زیادہ مجھ سے سمجھ ہوگی، میرے جیسے لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ نہیں ہے، ہم موٹی موٹی بات سمجھتے ہیں. سو دیکھیے، پاکستانی، عام پاکستانی کو کس بات سے انٹرسٹ ہے؟ عام پاکستانی کو اس بات سے انٹرسٹ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، کیا پاکستان کسی بہتر سمت کی طرف جا رہا ہے. 73 سال سے پاکستان اور پچھلی 3-4 دہائیوں میں جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے تھے، اور وہ گٹر میں جو ہم جا رہے تھے وہ صرف پیسے والا، وہ اکانومی کا گٹر صرف نہیں تھا جس میں آپ ڈیفالٹ کرنے لگے تھے، وہ آپ کی مورل ویلیوز کا ایک گٹر ہے. ڈاکٹر صاحبہ، معذرت کے ساتھ بہت سی باتوں پہ آنے سے پہلے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، ایک عام بندہ کیسے دیکھے گا کہ کیا ہم بہتر ہو رہے ہیں؟ وہ تو اپنے گھر کو دیکھ کے بتائے گا، اپنی جیب کو دیکھ کر بتائے گا. آپ کے خیال میں کیا ایک عام پاکستانی بہتر ہوا ہے؟ جس طرح ڈاکٹر فاروق کہہ رہے تھے کہ 95% لوگوں کی تو وہ کاروں کی خرید نہیں، یا ریئل اسٹیٹ میں ان کی انویسٹمنٹ نہیں، یا سیمنٹ کی خرید نہیں ہوگی. تو آپ کے خیال میں کہ کیا ایک عام پاکستانی 3 سال پہلے کی نسبت آگے چلا گیا ہے؟ جی مجھے اگر آپ بولنے کا موقع دیں تو میں آپ کو بتاؤں. عام پاکستانی کے لیے دیکھیے، ہیلتھ کارڈ، آج تک کسی پاکستانی کو کبھی ہیلتھ کارڈ نہیں ملا. 10 لاکھ روپے تک کا وہ ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ. غریب آدمی اپنا گھر بیچتا تھا، اپنی زمین جو بھی اس کی جمع پونجی ہوتی تھی، اپنے آپ کو وہ سہوکاروں کے ہاتھ ایک لٹ جاتا تھا جب اس کے گھر میں کوئی بیماری آتی تھی. چرپائیوں پہ ڈال کے پورا خاندان لے کے جاتا تھا. اس کو روکنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا، جو KPK میں سب لوگوں کو مل چکا ہے، اور پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان میں دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ID کارڈ کے اوپر الٹیمیٹلی یہ ہیلتھ کارڈ سب کو ملے گا. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے غریب آدمی کے لیے، کیونکہ غریب آدمی لٹ جاتا ہے بیماری کے ساتھ. میں ڈاکٹر ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے کیسے ایک گھر کے ایک بندے کو TB ہوتی ہے اور پورا خاندان زمین سے نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو احساس پروگرام ہے، جو پناہ گاہوں کا سارا سسٹم ہے، جو کوئی بھوکا نہ سوئے کا نظام ہے، جس میں آپ کا مزدور جس کی 800 یا 1500 روپے، جو سمپل لیبرر ہے، اس کی دہاڑی ہوتی ہے، اگر وہ کہیں باہر جاتا ہے، اس کو رات کو سونے کی جگہ مل جائے، اس کو 2 وقت کا کھانا مل جائے، اس کا 300 سے 400 روپے کا خرچہ بچ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے. اگر یہ ہر جگہ عام ہو، بہتر ہو، تو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو اب جی میں بولوں آگے. میں اصل ہم نے بھی صحت پہ KPK سے ایک رپورٹ بنائی ہوئی تھی، میں وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ صحت سے ہمارے جو رپورٹر ہیں KPK سے صحت کرتے ہیں جنید، انہوں نے وہاں سے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں جو 70 لاکھ گھروں کو دیے گئے، لوگوں کا فیڈ بیک یہ دیکھیے گا، پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. حکومت کا خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے انقلابی قدم. انصاف کارڈ کے تحت تمام صوبے کے عوام کو مفت صحت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اس کارڈ کے تحت ہر مریض کو سالانہ 10 لاکھ روپے تک علاج کی مفت سہولت فراہم کی جاتی ہے. خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق اس وقت 70 لاکھ خاندان صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں، جس کے لیے سالانہ 23 بلین روپے کا بجٹ بھی مختص کیا گیا تھا. اس سال جو ہے چونکہ اس میں اور مزید سروسز ایڈ کر دی گئی ہے، جیسے لیور ٹرانسپلانٹ ہے، جیسے ہمارے جو بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، اور مزید کچھ ایسی بیماریاں انفیکشس ڈیزیزز ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ مفت صحت سہولیات فراہم کرنا خیبر پختونخوا حکومت کا انقلابی اقدام ہے. کارڈ بنایا ہے، کوئی پیسہ نہیں لگا ہے، اچھا علاج کیا ہے، ادھر دوائی بھی مل رہا ہے، بیڈ بھی مل گیا. کان کا آپریشن ہوا، اس کا علاج کا خرچہ ہے 70,000 روپے، اس کا فری ہوا. میں نے 3.5 لاکھ روپے کا علاج کروایا ہے. یہ بہت فائدہ مند ہے. ہر وہ شخص جو خیبر پختونخوا کا ڈومیسائل رکھتا ہے، اس کارڈ کے تحت صوبے کے تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں میں علاج کرا سکتا ہے. صحت انصاف کارڈ خیبر پختونخوا میں صحت کی مفت سہولیات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. کیمرامین محمد حیات کے ساتھ جنید عالم، GNN پشاور.
یہ ہمارے رپورٹر کی وہاں سے رپورٹ تھی. ہم ہر سیکٹر کا تفصیلی جائزہ نہیں لے سکیں گے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم چیدہ معاملات جیسے صحت، تعلیم، بے روزگاری، مہنگائی ہے جو ہر گھر کو متاثر کرتی ہے، اس پہ بات کریں. ڈاکٹر فاروق صاحب، پختونخوا کے اندر یہ گزشتہ حکومت نے پی ٹی آئی کی شروع کیا، صحت کارڈ کے تحت قریباً ابھی کور کیا جا رہا ہے اس پورے کو، عوام خوش ہیں. سوال یہ رکھنا ہے کہ اب پنجاب کی حالات، آبادی اور بہت سے معاملات مختلف ہیں. آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی حکومت اس کارڈ کو یہاں پر صحت کارڈ کو ریپلیکیٹ کر پائے گی؟ جو 2018 میں منشور آیا تھا وہ بہت ہی زبردست منشور تھا. میں نے پی ایم ایل این کا بھی پڑھا، میں نے پیپلز پارٹی کا بھی پڑھا. پی ٹی آئی کا جو منشور تھا وہ بہت ہی خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں پاکستان کی جو بڑے آدھا درجن پرابلمز تھے ان کو بڑے صاف و شفاف طریقے سے، واضح طریقے سے سامنے رکھا گیا. نہ صرف پرابلمز بتائے گئے، مطلب پرابلمز یہ تھے کہ حکمرانی کا بحران ہے، جو قومی قرضہ جات ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ بجلی کی چوری بہت ہو رہی ہے، اسٹیٹ اون انٹرپرائز میں بہت ہیوی لاسز ہیں. نہ صرف پرابلم بتائے گئے عائشہ، ان کے حل بھی اس منشور کے اندر لکھے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. کوئی 60 یا 61 صفحات پہ مشتمل ہے وہ منشور، اور اس میں 4 درجن مرتبہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ریفارمز کا، اصلاحات کا، کہ ایف بی آر میں اصلاحات لائی جائیں گی، پولیس میں ریفارم لائی جائیں گی، سول سروس میں ریفارم لائی جائیں گی. اب جو منشور میں وعدے کیے گئے تھے وہ تو 3 سال میں کہیں پورے ہوئے نہیں. اب آپ نے اگر سب سے غور سے دیکھا ہو جو کل تقریب ہوئی ہے اس میں جو ایک فکرہ میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، وہ فکرہ یہ تھا کہ اگلی واری پھر نیازی. یہ نعرہ وہاں پہ لگایا گیا تھا کہ اگلی حکومت بھی عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. اب وہ وعدے، وہ تبدیلی کے وعدے، وہ اصلاحات کے وعدے اب وہ بھول گئے. جو مارکیٹنگ کیمپین کا بھی ذکر کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی مارکیٹنگ کیمپین جو ہے وہ باقی ساری سیاسی جماعتوں سے سپیریئر ہے. آپ سوچئے کہ انہوں نے کوئی 260 ارب روپے کا ایک احساس پروگرام ہے، وہ ان کے لیے بہت پازیٹیو ہے. اب کوئی 1 کھرب روپے کا کامیاب پاکستان پروگرام سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد آپ سوچئے کہ گروتھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ 3.9% پہ ہے. پھر یہ صحت کارڈ سامنے آ گیا ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این تو آج کل مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی انٹرنل ڈویژن ہے اس کی، اتنی بری طرح بٹی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. وہ صرف سندھ کی وہ 3 درجن سیٹیں تقریباً نیشنل اسمبلی کی جو بنتی ہیں وہ ان کا مقصد بھی وہی ہے، ان کا گول بھی وہی ہے. تو یہ سیاسی اعتبار سے جس کو وہ آپٹکس ہم کہتے ہیں، جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہے، جو آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھنا ہے، اس میں پی ٹی آئی کا قطعاً کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے پیمانہ استعمال کرنا ہے کہ پیمانہ کیا ہونا چاہیے، کیا قارئ پیمانہ ہونا چاہیے. پیمانہ یہ ہے ہمارے غریب ملک جیسا پاکستان ہے کہ 2018 اگست میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس وقت کتنے پاکستانی یا شرح جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے تھے. 2018 میں جو سرویز آ رہے تھے اس میں تقریباً 30% پاکستان کی آبادی، تقریباً 7 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہے. آج 3 سالوں کے بعد تقریباً 40% پاکستان کی آبادی، اندازاً 9 کروڑ پاکستانی شرح غربت سے گر گئے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے 3 سالوں میں تقریباً 2 کروڑ پاکستانی، اضافی پاکستانی شرح غربت سے گر گئے ہیں. صرف یہ پیمانہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پیمانہ نہیں ہے. بہت بڑے آنکھیں کھول دینے والے حقائق، جیسے ابھی کرپشن کو لے کر بات ہوئی اور اب ڈاکٹر صاحب یہ غربت کی لکیر سے نیچے کی بات کر رہے ہیں. مگر یہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو منشور تھا، جو ہم نے دیکھا بھی جسے کہ پرابلمز اور حل سب کچھ موجود تھا حکومت میں آنے کے بعد نہیں. ڈاکٹر عفنان صاحب، آپ لوگوں کے پاس تو پھر وہ جسے آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں یہ کہ ان کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے وہاں پر. آپ لوگ کہاں گم ہیں؟ آپ لوگ تو شاید، آپ کو تو سب سے آخر میں اپوزیشن کو، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی ایگزسٹنس ہی اس حکومت نے ختم کر دی ہے، کہ سے ہی نہیں رہ گئی کوئی اپوزیشن کی یہاں پر. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح نیب کے ادارے کو، عدالتوں کو، اور ایف آئی اے کو، اینٹی کرپشن کو، اپوزیشن کو دبانے کے لیے اور میڈیا کو دبانے کے لیے اور اب مور ریسنٹلی جوڈیشری کو دبانے کے لیے جو استعمال کیا گیا، اس کی نظیر جو ہے وہ جمہوری ادوار میں تو نہیں ملتی ہے. ایون
جو ہے مارشل لاز میں بھی اس طرح کے کام نہیں ہوئے جو عمران خان صاحب کے کارنامے پچھلے 3 سال کے ہیں. اس کے اندر آپ مطلب کہ ہمارے تقریباً تمام لیڈروں کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے, کسی پہ ایفرڈین بنا دیا, کسی پہ کچھ بنا دیا, تو ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ تو پھر آتا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج ہماری پارٹی انٹیکٹ ہے, ہمارا ایک بہت زبردست منشور ہے, اور ہم لوگوں نے عوام کو ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی ہے, ہم نے خالی باتیں نہیں کی. ویسے بھی ڈاکٹر فاروق صاحب تو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر مطلب کہ سوال ابھی آپ تو یہ نہیں پوچھ رہے, لیکن موسٹ آف دا سوال یہ نہیں ہوتا کہ غربت ہے کیا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر 2 بیانیاں, ہماری پارٹی میں 2-10 بیانیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سارا مینیج ہوا ہے نا معاملہ. تو جب مینجمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ مینجمنٹ جو ہے یہ اسی مارکیٹنگ کا حصہ ہے, اور ان کی مارکیٹنگ اس لیے بھی اچھی ہے کیونکہ ان کو جو ہے بیساکھیوں کا سہارا بھی ہے. وہ بیساکھیاں ان سے لے لیں, یہ دھڑم کر کے نیچے گریں گے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا. میں 1-2 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں پاورٹی کے اوپر ڈاکٹر فاروق صاحب نے بولا, میں نے جو اسٹیٹس چیک کیے تھے, ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 24.5% پہ تھی آبادی جو بلو پاورٹی لائن ہے, اور وہ اب 39% پہ آ چکی ہے. تقریباً 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے جا چکے ہیں. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس پروگرام بنا دیتے ہیں. یہ کراچی آتے ہیں, یہ ہر دفعہ کراچی آ کے 1200 ارب روپے کا کبھی اعلان کرتے ہیں, کبھی 400 ارب روپے کا اعلان کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک فنکشن میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں ایک کام کر رہا ہوں, وہ مجھے یاد نہیں ہو کیا کام ہے, وہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے, وہ 6000 ارب روپے کا ہوگا, اور سارے آگے سے چپ کر کے بیٹھے ہنس رہے ہیں, وزیر اعظم کے اوپر ہنس رہے ہیں. جس ملک کا بجٹ ہی کہتے ہیں اتنا نہیں ہے, اس کے اندر سے یہ مطلب بجٹ 8000 ارب روپے کا ہے, 6000 ارب روپے کا عمران خان صاحب نے کوئی کام کر دیا نیا. تو یہ خالی یہ دیکھیں, یہ ان کو ایک بیسکلی ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے. اس ملک کے اندر جمہوریت کو کمزور کرنا, اس ملک کے اندر میڈیا کو, جوڈیشری کو کمزور کرنا, اور وہ ایک ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ جہاں پارلیمان کے اندر اپوزیشن کا ایک کردار ہے, آپ لوگوں نے بطور اپوزیشن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں پر لا چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, آئین کے نیچے نہیں ہو رہی ہیں, تو پھر آپ لوگوں کا تو کردار نہیں نظر آ رہا. آپ لوگ تو خود دفاعی پوزیشن میں جا چکے ہیں. بات تو وہیں آ گئی کہ آپ لوگ بھی تو سیف گارڈ کے لیے ہیں وہاں پر آپ نہیں ہیں وہاں پر. یہ دیکھیں, ہم تو وہاں پہ ہیں, ہم جتنی لڑائی کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, اگر آپ ایک طرف جو ہے اسٹیٹ کی پاور ہو اور دوسری طرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہو, وہ ایک حد تک ہی مقابلہ کرے گی نا. یہ تو یہ اگر یہ ان کو خود بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, ووٹ لے کر آئے ہیں, آپ سے ووٹ زیادہ ہے, آپ کہیں ووٹ کو عزت دو اور آپ دوسرے کے ووٹ کو عزت نہ دیں. میں ایک بریک لے لیتی ہوں. ووٹ کہاں سے ان کے, میں گزارش کروں, ووٹ ان کے کہاں سے زیادہ ہیں. 25 جولائی 2018 کو جس دن الیکشن ہوا, صبح ہمارے پولنگ ایجنٹ نکال دیے گئے, کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ نکال دیے گئے. ان کو تو پورا کا پورا لا کے جتوایا گیا, رزلٹ چینج کیے گئے, سارا پاکستان یہ جانتا ہے. میں تو خود الیکشن لڑ رہا تھا, میرے ساتھ جو ہوا ہے مجھے معلوم ہے. تو یہ تو سارا کا سارا فراڈ ہے. یہ فراڈ ہوا اس لیے تاکہ اس ملک کے ووٹوں پہ ڈاکہ مارا جائے. سینیٹر صاحب پھر تو بات وہیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. پھر ایک بریک لے لیتے ہیں کے ساتھ آپ کو روکنے کے لیے, ایک بریک اور ڈاکٹر زرقا کا جواب بھی اس سارے پر اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر زرقا صاحبہ, ایک تو آپ رسپونڈ کر لیجئے گا کیونکہ ڈاکٹر عفنان صاحب بہت بڑی یہاں پر دعوے انہوں نے ابھی کیے ہیں, اور حکومت کو بھی کہا کہ آپ لوگ تو اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, آپ کی اسٹرینتھ کچھ اور ہے. دوسرا اس کو رسپونڈ کیجئے گا جو ڈاکٹر فاروق نے بھی فگر کوٹ کی ہے, مہنگائی حساس موضوع یقیناً ہے, کتنا آپ لوگوں کے لیے اس فرنٹ پر ناکامی کو جسٹیفائی کریں گے جب خط غربت سے کروڑوں میں لوگ نیچے چلے گئے آپ کے 3 سال. جی, بہت شکریہ عائشہ. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ڈاکٹر فاروق نے بات کی, وہ یہ بات پوری بات نہیں کی, انہوں نے آدھی بات کی. وہ یہ بتانا بھول گئے کہ پوری دنیا میں لوگ خط غربت میں نیچے گئے ہیں, شرائع غربت نیچے گئی ہے, کیونکہ کووڈ 2.25 سال سے پوری دنیا میں کووڈ ہے, اور دنیا کے سب مغربی ممالک جن کی گروتھ ڈبل فگرز میں تھی, یا جو باقی ممالک ڈیولپنگ کنٹریز بھی, سب نیچے چلے گئے ہیں. اس وقت سب ملکوں کے ڈیٹس بہت ہائی جا رہے ہیں. تو یہ تو دنیا کا ایک فینومینا ہے. یہ آدھی بات کر کے آدھی بات چھوڑ دینا. دوسری بات جو میرے بھائی عفنان نے کی کہ جی مارکیٹنگ کیمپین, ارے اس کو کہتے ہیں ہوپ دلانا. ایک ملک کے لوگ جو خوددار لوگ ہیں, ان کو دکھایا پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت نے کہ آپ کیسے اپنے 2 پاؤں پہ کھڑے ہو کے ایک خوددار حکومت کی طرح دنیا میں چل سکتے ہیں. افغانستان کو کس طرح سے آپ نے, ہمارے بھائی ہیں, کس طرح ہم نے ان کو کہا پارٹنرز ان پیس, وی ول ناٹ, ہم ان کے اوپر گولی نہیں چلانے دیں گے. انہی کی حکومتوں میں 500 کے قریب ڈرون حملے ہوتے تھے,
पाकिस्तान के ही लोगों पे, तब तो इन्होंने कुछ ना कहा। ये जिसको मार्केटिंग कैंपेन कह रहे हैं, ये वो टूरिज्म है जिसको बढ़ाया इस हुकूमत ने। ये जिसको मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, ये वो उम्मीद है जो दिलाई गई है पाकिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। सिंगल नेशनल करिकुलम, जिसमें ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि ये एक कौम बनेगी, इसमें अंग्रेजी और उर्दू निसाब अलग-अलग। क्या वाकई आप लोग एक बना लेंगे? ये चले आप इस पर आ गई हैं यकसा निसाब पर, क्या वाकई आप लोग मेन स्ट्रीम कर लेंगे? आप तमाम ये जो क्लासेस बने हुए हैं, आपको लगता है पंजाब जितना बड़ा सूबा है, आप तो यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स नहीं ला सके डॉक्टर ज़रका? केपी को ही आपने रेप्लिकेट करना था। आप मुझे ये बताएं, मुझे ये बताइए आप कि आप पहले ही हर चीज को तोड़ देंगे? वो तो आपका मामला है ना, आप अपने टाइम में जो मर्जी कहें, आपको मुबारक है, मैं तो आपको कुछ नहीं कह सकती। आप कोई एक अच्छी नीयत से कोई काम करना चाह रहे हैं, आप उसको करने तो दें। अगर आप पहले ही उसको तोड़ मोड़ के फारिग कर देंगे तो हम तो पहले ही यहाँ बैठे हुए थे। आखिर इन्हीं लोगों की हुकूमतों में पाकिस्तान की एजुकेशन की तबाही हुई, तब इन्होंने कुछ ना बोला। तब अफसार बंदे ने अपनी यूनिवर्सिटीज बना ली, अपने स्कूल बना लिए, बगैर प्लेग्राउंड्स के, बगैर अमेरिका का निसाब पढ़ाते हैं, यूरोप का निसाब पढ़ाते हैं, पाकिस्तान का निसाब नहीं पढ़ाते। ये एजेंडे की बात कर रहे थे। अरे इंडिया कहता है $14 बिलियन हर साल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है अपना एजेंडा ड्राइव करने के लिए। तो वो कौन लोग लेते थे वो पैसे? क्यों पाकिस्तान में 50 साल से बड़े डैम नहीं बने? क्यों पाकिस्तान के लिए आपने जाके कलभूषण यादव का नाम नहीं लिया? आप अफनान साहब अपने टाइम में बोलिएगा। फॉरेन फंडिंग केस में पता चलेगा। आप मुझे ये बताइए, अरे अपनी बारी में तसल्ली से बोलें, थोड़ा सा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, कंप्लीट कीजिए, मुझे डॉक्टर फारूक की तरफ भी जाए जी, लाइन पे चलें। जी कंप्लीट। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो बात की कि इन्होंने इन्होंने एफिड्रीन केस की बात की। अरे भाई, वो हमारे जमाने में नहीं हुआ था एफिड्रीन केस। हनीफ अब्बासी साहब और जो गिलानी साहब जिसमें उनके इन्वॉल्व थे, वो वाकई इन्हीं के जमानों राना सना वाले केस की शायद बात नहीं किया। आगे सुन ली आप, मुझे नहीं एफिड्रीन के केस की। अच्छा, दूसरी बात ये, मुझे ये बताइए, सैफुर रहमान साहब, पाकिस्तानी लोग मुझे बताएं, क्या मैं सोच सकती हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, कि मैं कल जाके लंदन में रहूं, ऐशो इशरत से बड़ी बड़ी शादियां करूं? पाउंडों में कहां से आते हैं ये पैसे? जरा ये तो बता दें। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर का लाइना नवाज शरीफ को लाकर पूछे यहाँ पर डॉक्टर ज़रका, आप लोगों ने भेजा है, लाकर पूछें। मैं तो पूछ ही रही हूँ। मैं तो अच्छा पूछना नहीं है ना, अच्छा कंप्लीट करें, मुझे डॉक्टर फारूक का कमेंट लेना आपकी बात। जी इलेक्शन इनका। अरे भाई, आप बात सुने, देखें, बातें नहीं करें, काम करें, फैक्ट्स पे बात करें। आप इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं, आप उधर आपके जो भी तहफुजात है, आप जाते, आपने क्यों नहीं केस लेके गए इलेक्शन? बिल्कुल ठीक कह रही है कि जो लेके गए थे, हमने कहा था सिर्फ इजाजत देती है तो पूछ लें, नहीं तो मुझे बता, मैं काम करें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, डॉक्टर सर का पॉइंट आ गया। फॉरेन फंडिंग में अफनान साहब का सवाल लेना चाह रही हैं, इंडियन लॉबी का, यहूदी लॉबी का पैसा है कि नहीं है? बस ये बता दें। फॉरेन फंडिंग केस में यहूदी लॉबी और हिंदुस्तान की लॉबी का पैसे है कि नहीं है? मुझे डॉक्टर जवाब दे देना आप। वो 14 अरब रुपए जो आप कह रही हैं, वो फॉरेन फंडिंग, इमरान खान से बड़ा तो कोई नहीं है फंडिंग रेज करने का। 18 तक तो आपकी हुकूमत वो जो सारे पैसे आप लोगों ने खाए हैं, उसका तो पता है कहाँ गए। डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल ग्राउंड पे तो हमारे पास यही है, कुछ कंक्लूड नहीं होता। डॉक्टर साहब, अभी आगाज में बात हुई नंबर फजिंग की। गुज़िश्ता रोज जब वजीर आजम ने खिताब किया तो उन्होंने कहा तंजन ये कि ये असल अदादो शुमार है, ये इसहाक डार वाले अदादो शुमार नहीं है। अगर कल को आने वाली किसी हुकूमत ने कह दिया ये असल अदादो शुमार है, इमरान खान वाले नहीं है, क्या हुकूमतें अपने अवाम को इस तरह से फज्ड फिगर्स देती हैं, फोर्स्ड फिगर्स देती हैं? ये हमारी तो ऐसा तारीख रही है, न सिर्फ इस हुकूमत के दौरान, इससे पहली हुकूमतें जब गुजरी हैं उसमें भी इस किस्म के इल्जाम जो हैं वो लगते रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए, वो पीटीआई खुद से है। पीएमएल की तरफ से कोई बड़ा सियासी चैलेंज नहीं है, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बड़ा सियासी चैलेंज नहीं है, और जो सबसे बड़ा इनका दुश्मन है इस वक्त, वो इनकी अपनी जो खुद साख्ता महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो इनको सबसे ज्यादा तंग करेगी। और अभी जिस तेजी से रुपया गिरा है, यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 123 रुपए का रुपया था डॉलर के सामने अगस्त 2018 में, अब वो 166% पे है। जितनी भी इम्पोर्टेड चीजें हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, उन सब की कीमत बढ़ने वाली है। और मुझे खदशा ये है कि एक महंगाई का नया तूफान सामने आने वाला है। आप सोचिए कि हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाएगी,
डीजल इंपोर्ट होता है, गंदम इंपोर्ट होती है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, कपास इंपोर्ट हो रही है, खाद इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, लोहा इंपोर्ट करते हैं, आयशा चाय इंपोर्ट करते हैं, हम मिर्चें इंपोर्ट करते हैं। सबकी कीमत जो है अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में बढ़ने वाली है। ठीक, तो डॉक्टर साहब तो कंक्लूड कर रहे हैं महंगाई के तूफान का पेश खैमा। मुख्तसरन अफनान साहब ये फरमा दीजिएगा कि आप लोगों के पास भी कोई हल है आवाम के लिए, या यही तनकीद बराए तनकीद बची है? देखिए, हमारे पास वोट को इज्जत दो जो है वो अवाम का ही हाल है कि जब अवाम के वोट पे डाके पड़ेंगे तो करप्शन बढ़ेगी, जब अवाम के वोट के ऊपर डाके पड़ेंगे तो गैर जमहूरी कुव्वतें अपना मामला करेंगी, अवाम के जेबों से पैसा निकाला जाएगा और उनकी जेबों में चला जाएगा। ये है 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात कि वोट को इज्जत दो, पर सब को इज्जत दो और निजाम बनाएं जो आप लोगों के हवाले बार बार अवाम करती है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।